है आज का सबक और बच्चों के सवालात। क्लास रूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लास रूम है, क्लास रूम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको अपने प्यारे प्यारे प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम का क्या नाम है? क्लासरूम। जी हाँ, क्लास रूम। क्लास रूम प्रोग्राम में कितने सेगमेंट्स होते हैं? चार। माशाल्लाह, प्रोग्राम में आते रहते हैं आप लोगों को मालूम है 4 सेगमेंट्स होते हैं। कितने सेगमेंट्स होते हैं? 4 सेगमेंट्स होते हैं। सबसे पहले सेगमेंट में आपको कुरान पाक की एक सूरत के बारे में इंफॉर्मेशन हम देते हैं, उसमें कितनी आयात हैं, कितने रुकू हैं, कितने अल्फाज हैं, अल्लाह पाक ने उस सूरत में क्या इरशाद फरमाया है, उसको भी हम इंशाअल्लाह बयान करते हैं। और फिर उसके बाद दूसरे सेगमेंट में बहुत ही प्यारा कलाम शामिल करते हैं। हमारे साथ किड्स मदनी चैनल के बहुत ही प्यारे नातख्वां हमज़ा अत्तारी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह हमज़ा भाई से कलाम भी सुनेंगे और तीसरे सेगमेंट में आज का सबक शामिल करेंगे और आखिरी सेगमेंट में यहाँ मौजूद बच्चों से कुछ प्यारे प्यारे सवालात करेंगे और ये बच्चे जवाबात देकर हमारी इंफॉर्मेशन में इजाफा करेंगे। आपसे गुजारिश है, आपने कहीं नहीं जाना, प्रोग्राम देख रहे हैं तो आखिर तक देखते रहिएगा, इंशाअल्लाह आपकी नॉलेज में खूब इजाफा होगा। आइए प्यारे बच्चों, अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक की एक फ़जीलत से करते हैं। बड़ी प्यारी फ़जीलत है और यूं कह लें कि हम ग़ुलामों को एक ढारस बंधाने वाली ये फ़जीलत है, हम ग़ुलामों को एक खुशखबरी बिशारत देने वाली ये फ़जीलत है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक तुम्हारे नाम मआ शनाख्त यानी पहचान के साथ तुम्हारे नाम मुझ पर पेश किए जाते हैं, लिहाजा मुझ पर अहसन यानी बेहतरीन अल्फाज में दुरूद पाक पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। पढ़िए सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों, दुरूद पाक की फजीलत के बाद बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के सबसे पहले सेगमेंट की जानिब। तो प्यारे बच्चों, हमारे प्रोग्राम के पहले सेगमेंट का क्या नाम है? जी हाँ, कुरानिक नॉलेज। क्लास रूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लास रूम है, क्लास रूम। जी प्यारे बच्चों, सेगमेंट है कुरानिक नॉलेज और इस सेगमेंट में कुरान पाक की एक सूरत के बारे में हम इंफॉर्मेशन सुनते हैं ना। तो आज कौन सी सूरत है? सूरत का नाम है सूरह हामीम अस-सजदा। इस सूरत के बारे में सुनते हैं कि ये सूरत कहाँ नाजिल हुई है। ये सूरत सूरह हामीम अस-सजदा नाजिल हुई है मक्का शरीफ में। सूरह हामीम अस-सजदा में 6 रुकू हैं और 54 आयतें हैं। कितने रुकू हैं? 6 रुकू हैं। और आयतें कितनी हैं? 54 हैं। और अल्फाज कितने हैं? 796 अल्फाज हैं। कितने अल्फाज हैं? 796। और हुरूफ कितने हैं? 3350। कितने हुरूफ हैं? 3350। और ये सूरत कुरान पाक के 24वें पारे में है। कौन से पारे में है? 24वें पारे में। अच्छा, इस सूरत में क्या कुछ बयान किया गया है, आइए अब इसकी तरफ बढ़ते हैं। इस सूरत का मेन टॉपिक ये है कि इसमें अल्लाह पाक के एक होने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानने और कुरान पाक अल्लाह पाक का कलाम है और क़यामत के दिन मुर्दों को दोबारा ज़िंदा किए जाने के बारे में बताया गया है। इस सूरत के शुरू में ये बयान किया गया है कि कुरान पाक वो किताब है
جو اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور یہ عربی زبان میں نازل ہوئی ہے۔ یہ قرآن پاک خوشخبری سنانے والی کتاب ہے اور ڈر سنانے والی کتاب ہے، اور اس صورت میں قیامت کے حساب کا خوف دلایا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے باڈی پارٹس اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ پھر اس صورت میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ پاک کی اطاعت پر صبر کرنے والوں کو جنت کی گڈ نیوز دی گئی ہے، اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ قرآن پاک جو ہے یہ ہدایت ہے، یہ قرآن پاک شفا ہے۔ اگر کوئی اس کو پڑھے اور پڑھ کر دم کر دے تو اللہ پاک اس کو شفا بھی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک کو شفا والا رکھا ہے، قرآن پاک کو ہدایت والا رکھا ہے۔ قرآن پاک کو پڑھ کر لوگ راہ راست پر آ جاتے ہیں اور سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک میں جو کچھ لکھا ہے اس کو سمجھیں بھی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے سیگمنٹ حضرت اپنے اختتام کو پہنچا، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آئے نعت سنیں۔ آئے نعت سنیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے آئے نعت سنیں۔ ہمارے ساتھ کڈس مدری چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواں حمزہ اتاری موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ ہو بیاں کس سے تمہاری شان و عظمت یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واقعی ایسا ہی ہے کہ کون ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا کو، نبی پاک کی تعریف کو کما حق ہو بیان کر سکتا ہے؟ ہر ایک اپنے طور پر کوشش کرتا ہے اور نبی پاک کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرتا ہے۔ آئیے، یہ بھی بہت پیارا کلام ہے، مل کر اس کو سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہو بیاں کیسے تمہاری شان و عظمت یا رسول، ہو بیاں کیسے تمہاری شان و عظمت یا رسول، ہو بیاں کیسے تمہاری شان و عظمت یا رسول، ہو بیاں کیسے تمہاری شان و عظمت یا رسول، جب تمہاری خود خدا کرتا گے مدحت یا رسول، جب تمہاری خود خدا کرتا گے مدحت یا رسول، ہو بیاں کیسے تمہاری شان و عظمت یا رسول، جب بھی آتا ہے تیرا یوم ولادت یا رسول، جب بھی آتا ہے تیرا یوم ولادت یا رسول، خوب ہوتی گے میسر، خوب ہوتی گے میسر، دل کو راحت یا رسول، خوب ہوتی گے میسر، دل کو راحت یا
रसूल हो गया कैसे तुम्हारी शान व अज़मत या रसूल। अर्श पर भी सल्तनत गए, फर्श पर भी सल्तनत, अर्श पर भी सल्तनत है, फर्श पर भी सल्तनत। दोनों आलम पर तुम्हारी, दोनों आलम पर तुम्हारी है हुकूमत या रसूल। दोनों आलम पर तुम्हारी है हुकूमत या रसूल। हो गया कैसे तुम्हारी शान व अज़मत या रसूल। आपके कदमों में गिर जाऊंगा फरते शौक से, आपके कदमों में गिर जाऊंगा फरते शौक से। कब्र में होगी मुझे जिस दम ज़ियारत या रसूल। कब्र में होगी मुझे जिस दम ज़ियारत या रसूल। हो गया कैसे तुम्हारी शान व अज़मत या रसूल। नेकियां बिल्कुल नहीं गए नामाए आमाल में, नेकियां बिल्कुल नहीं गए नामाए आमाल में, नेकियां बिल्कुल नहीं है नामाए आमाल में। कीजिए अतार की आकर शफाअत या रसूल। कीजिए अतार की आकर शफाअत या रसूल। हो गया कैसे तुम्हारी शान व अज़मत या रसूल। जब तुम्हारी खुदा करता बिदअत या रसूल। हो गया कैसे तुम्हारी शान व अज़मत या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत कलाम है। और शेख तरीक़त अमीर अहल सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का बहुत ही प्यारा कलाम है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज से आपने पढ़ा है। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और बरकतें अता फरमाए। आइए इस कलाम में जो मुश्किल अल्फाज हैं उसके मानी सुनते हैं और फिर उसके बाद इसकी तशरीह भी सुनेंगे। शानदार कलाम है। मिदहत, मिदहत का मतलब है तारीफ़,
کیا مطلب ہوتا ہے؟ مدحت کرنا، تعریف کرنا کسی کی. شان و عظمت اس کا مطلب ہوتا ہے مقام و مرتبہ. میسر کا مطلب ہوتا ہے ملنا، کسی چیز کو حاصل کرنا، کسی چیز کا مل جانا، یہ کہتے ہیں میسر ہونا. راحت کہتے ہیں سکون کو. اور فرش کا مطلب زمین. عالم کا مطلب ہوتا ہے جہان. فرط شوق اس کا مطلب ہوتا ہے شوق کی زیادتی، زیادہ شوق ہونا، شوق زیادہ بڑھ جانا. دم کا مطلب ہوتا ہے لمحہ، وقت. ٹھیک ہے، اب یہ ان الفاظ کو اپنے ذہن میں یاد رکھیے، معانی کو بھی ذہن میں یاد رکھیے. اب تشریح سنتے ہیں. یہ کلام لکھا ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے. ٹھیک ہے، اور کیا زبردست کلام لکھا ہے. پہلے شعر میں ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام و مرتبہ کون بیان کر سکتا ہے جبکہ اللہ پاک خود آپ کی تعریف بیان کرتا ہے. اگلے شعر میں امیر اہل سنت یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہر سال آپ کی ولادت یعنی پیدائش کا دن آتا ہے، جشن ولادت کا دن آتا ہے، 12ویں تاریخ آتی ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشقان رسول جو ہوتے ہیں نا، ہم عاشقوں کا دل سکون حاصل کرتا ہے. اگلے شعر میں امیر اہل سنت یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں پر بھی آپ کی حکومت ہے، زمین پر بھی آپ کی حکومت ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زمین و آسمان ہی کیا، دونوں جہاں پر یا رسول اللہ آپ ہی کی حکومت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگلے شعر میں امیر سنت کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب قبر میں آپ کی زیارت ہوگی تو میری خوشی کی کوئی حد نہیں ہوگی، اور اسی لیے میں آپ کے قدموں میں گر جاؤں گا، آپ کے قدموں کی طرف لپک جاؤں گا اور آپ سے اپنی عقیدت کا، محبت کا اظہار کروں گا. آخری شعر میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ التجا کر رہے ہیں کہ میرے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے، آقا آپ تشریف لائیے اور میری شفاعت فرمائیں. اور اللہ پاک ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے حصہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ بھی پیارے بچوں ختم ہو چکا. آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب. تو پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آج کا سبق. جی ہاں، آج کا سبق. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. جی پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے آج کا سبق. آج کا سبق میں ہماری کتاب چل رہی ہے اسلام کی بنیادی باتیں حصہ نمبر 3. اسلام کی بنیادی باتیں حصہ نمبر 3 سے سبق شامل کریں گے. آج ہمارا پیج نمبر ہے 189. پیارے پیارے بچوں، اپنی اپنی کتابوں کو کھول لیجئے. پیج نمبر ہے 189، 189 پیج نمبر ہے، اور ہیڈنگ لگی ہوئی نظر آ رہی ہے روزہ رکھنے کے فضائل. نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ چلیں، پہلا جو اس میں روزہ رکھنے کے فضائل پر یہ چند احادیث مبارکہ یہاں پر لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو آج 4 مبارک احادیث فرامین مصطفیٰ شامل کریں گے. پہلی حدیث پاک سنتے ہیں ٹیم اے کے بچے سے. ہر شے کا ایک دروازہ ہوتا ہے اور عبادت کا دروازہ روزہ ہے. جی پیارے پیارے بچوں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر شے کا ایک دروازہ ہوتا ہے اور عبادت کا دروازہ کیا ہے؟ روزہ. کیا ہے؟ روزہ. کس چیز کا دروازہ ہے یہ؟ عبادت کا. عبادت کا دروازہ ہے. آئیے ایک اور حدیث پاک ہے، سنتے ہیں. جی. جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا، اللہ پاک اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنی پیاری حدیث پاک ہے پیارے بچوں. ہاں کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں ہی انتقال ہو گیا، افطاری سے پہلے وہ فوت ہو گیا، تو اب اللہ پاک اسے قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا رہے گا. سبحان اللہ. قیامت تک اس کو ہر دن روزے کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کے بعد ایک اور بہت ہی پیارا فرمان مصطفیٰ لکھا ہوا ہے، آئیے سنتے ہیں. جس نے اللہ پاک کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ پاک اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بھی بہت پیاری حدیث پاک ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا،
کتنے دن کا؟ ایک دن کا ایک دن کا روزہ رکھا. آپ دیکھیں ایک دن کے روزے کی برکت یہ ہے کہ اللہ پاک اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کے فاصلے سے دور فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسافت یہاں جو حدیث پاک میں بھی ہم نے پڑھا نا، ابھی انہوں نے جو پڑھا کہ 70 سال کی مسافت دور کر دے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ 70 سال کے فاصلے تک دور کر دے گا. ایک اور حدیث پاک ہے، آئیے سنتے ہیں. قیامت کے دن روزے داروں کے لیے سونے کے دسترخوان پر کھانا رکھا جائے گا جسے وہ کھائیں گے، حالانکہ لوگ حساب و کتاب کے منتظر ہوں گے. روزے دار کے لیے اتنی زبردست خوشخبری ہے کہ قیامت والے دن ان کے لیے سونے کے دسترخوان بچھائیں گے. تو روزے رکھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں. پیارے پیارے بچوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم روزے رکھیں. اللہ پاک ہم سب کو خوب روزے رکھنے کی توفیق اور سعادتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا سیگمنٹ بھی پیارے پیارے بچوں ختم ہو چکا ہے. آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب. تو پیارے بچوں، سب بچوں نے مل کر جواب دینا ہے کہ ہمارے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. جی، سیگمنٹ ہے بچوں کے سوالات. پہلا سوال ٹیم اے والوں سے کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے، مسلمانوں سے قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ نماز. آپ نے جواب دیا نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قیامت والے دن سب سے پہلے مسلمانوں سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. آگے بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب. سوال یہ ہے کہ خلفائے راشدین میں اسد اللہ کس کا لقب ہے؟ حضرت علی. آپ نے جواب دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. آگے بڑھتے ہیں ٹیم اے والوں کی جانب دوبارہ آتے ہیں. آپ سے سوال یہ ہے کہ جناب ابو بکر صدیق کے بعد تمام صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. آپ نے جواب دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل اور پہلا نمبر کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. اور پھر دوسرا نمبر کس کا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا. اور پھر ان کے بعد کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اور پھر ان کے بعد کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. اور پھر اس کے بعد دیگر اور صحابہ کرام کے مرتبے بھی بیان کیے گئے ہیں، ان کی کیٹیگریاں بھی بیان کی گئی ہیں. صحابہ کے نام ہیں اور ہم سب کا ہی احترام کرتے ہیں، اور مل کر ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب اور آخری سوال آپ سے شامل کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کس اسلامی مہینے میں ہوئی؟ رمضان میں یا شعبان میں؟ شعبان میں. آپ نے جواب دیا شعبان المعظم کے مہینے میں، اور آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی پیدائش رمضان شریف کے مہینے میں ہوئی ہے. اور بلکہ آپ کی تو یہ بھی کرامت مشہور ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ نے والدہ کا دودھ نوش نہیں فرمایا، یعنی پیا نہیں، اور مغرب کے بعد ہی جب افطاری ہو گئی اس کے بعد ہی آپ نے اپنی والدہ کا دودھ نوش فرمایا، یعنی اس کو پیا آپ نے. سبحان اللہ. تو کون سے مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی ہے؟ رمضان المبارک. رمضان المبارک میں. اور رمضان شریف کی بھی بالکل پہلی تاریخ کو، فرسٹ رمضان کو حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت، یعنی آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کی برتھ ہوئی ہے. آپ سے غلطی ہو گئی ہے لیکن چلیں کوئی بات نہیں، سیکھنے کو ملا ہے. اب درست جواب آپ دے دیں کہ درست جواب کیا ہے؟ رمضان. رمضان کے مہینے میں حضور غوث پاک کی ولادت ہوئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پیارے پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں آپ بہت ہی پیاری پیاری باتیں سیکھ رہے تھے، جان رہے تھے. امید کرتے ہیں کہ آج کے پروگرام کی برکت سے آپ کی نالج میں خوب اضافہ ہوا ہوگا. ہماری جو گھڑی ہے وہ بتا رہی ہے کہ اس وقت پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے.
انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم. ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں. کلاس روم ہے بچوں کا مدنی چینل.